बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इमरान खान साहब को जो दो बीमारियाँ हैं, वर्टिगो और टेनाइटिस, ये बेसिकली बड़ी मामूली नौइयत की बीमारियाँ हैं, लेकिन डॉन न्यूज़ ने गुज़िश्ता रात एक बाकायदा इस पर आर्टिकल कह लें, फीचर कह लें, एक जामे रिपोर्ट जो है ना उन्होंने शाया की, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके मुताबिक अगर ये बीमारियाँ कंट्रोल नहीं होती या एक माह के अंदर अंदर इसका इलाज या खान साहब इससे क्योर नहीं होते, तो ये ख़तरनाक बीमारियों की तरफ इशारा है, जैसे ब्रेन ट्यूमर, दिमाग का कैंसर और दिमाग का फालिज। क्योंकि वर्टिगो, टेनाइटिस ये बेसिकली दिमागी हालत से, दिमाग की सेहत से, मेंटल कंडीशन से ये बीमारियां कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब वर्टिगो एक ऐसी बीमारी है जिसकी सिम्टम्स ये हैं कि इंसान को हर वक्त चक्कर आते हैं, उठते बैठते जागते सोते वो चक्कर में रहते हैं, यानी उसे लगता है वो अभी गिर जाएगा, वो अभी उठेगा तो ज़मीन पे गिर जाएगा, बैठा हुआ उसे चक्कर आएंगे, लेटा हुआ तो उसे तब भी चक्कर आएंगे। तो ये बीमारी डायग्नोज हुई है। जो वहाँ जेल में जो अमला गया था, डॉक्टर्स की एक टीम गई थी, जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट तलब की थी कि खान साहब की हेल्थ कैसी है। तो उस रिपोर्ट में एक तो आई है जी वर्टिगो, ये बीमारी मैं बता रहा हूँ दिमाग से डील करती है और इसमें चक्कर वगैरह ज़्यादा आते हैं। और दूसरी टेनाइटिस, इसमें कान में अजीबोगरीब शोर होना, जैसे आपके कान के इर्द गिर्द कोई चहचहा रहा है, हंस रहा है, शोर कर रहा है। और जूं जूं रात होती है जब इंसान लेटता है, तो बकौल डॉन न्यूज़ के जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है, तिब्बी माहिरीन का ये कहना है, इसमें ना इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे लगता है मेरे कान के इर्द गिर्द या मेरे पास ही कोई बेड के पास ही कोई शोर शराबा कर रहा है। तो कहते हैं कि दिमागी डिप्रेशन और दिमाग में जब परेशानी हो या इंसान परेशान हो तब इन बीमारियों में मुब्तला होता है। अच्छा, वैसे तो ये मामूली नौइयत की बीमारियां हैं, लेकिन अगर इनका इलाज नहीं होता, अगर ये कंटिन्यू करती हैं, तो ये ख़तरनाक बीमारियां बन सकती हैं। जैसे अल्लाह ना करे, मैं हर एक का वेल विशर हूँ, दिमाग का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और दिमाग का फालिज, यानी दिमाग जो है वो फालिज ज़्यादा हो जाता है। उसको आपको पता है दिमाग का फालिज और ब्रेन ट्यूमर ये इंतहाई मोहलिक बीमारियां, इंसान को खा जाती हैं। ट्यूमर जो लफ्ज़ है वो तो अल्लाह ताला माफ़ करे, वो वैसे इतना डेंजरस है कि बंदे को दिन में उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और खान साहब की वालदा को भी ये प्रॉब्लम रही, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि मैंने शौकत खाना बनाया क्योंकि मैंने अपनी वालदा की तकलीफ देखी थी। अच्छा, अब इस पर मुख्तलिफ चहम गोइयाँ हो रही हैं कि जी क्या इमरान खान साहब के साथ कोई डील होने जा रही है, उन्हें डील दी जा रही है। मेरा नहीं ख्याल, कतन ऐसा नहीं है। आपने एक शख्स को 2 साल से ज़ायद उसको जेल में रखा है और 20-20, 22-22 घंटे जो उनके मेंबरान बाहर आते हैं, जो मुलाकात करके आते हैं, वो कहते हैं खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जाता है और बाज़ औक़ात उनको जो खाने पीने की या जो पहनने की या जो इस्तेमाल की चीज़ें दी जाती हैं वो हाइजेनिक नहीं होती, वो आलूदा होती हैं, गंदी होती हैं। बड़ा गंदा माहौल है जेल का। कुछ लोग तो कहते हैं खान साहब वहाँ जूतियों से, बर्तनों से छिपकलियाँ मारते हैं, निशाने लेते हैं। तो जब आप एक ऐसी हालत में रहेंगे तो ओबियसली आपको ही मुबारक तो नहीं इंसानियत से, आपको भी तकलीफ होती है, आपको भी गुस्सा आता है, आपको भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये मामला उसी तरफ के हैं कि जैसे खान साहब जेल में शदीद गुस्से में हैं, परेशान हैं, क्योंकि इंसान है यार, कोई वो तो नहीं है, सुपरा नेचुरल एंटिटी तो नहीं है। मैं उनका किसी यूट्यूबर की तरह ऐसा करैक्टर क्यों बनाऊं व्यूज़ लेने के लिए कि इमरान खान के तो हा 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 करके मुस्कुरा रहा था। नॉट एट ऑल, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग और हर इंसान को पेन होती है, बल्कि अगर इंसान है तो पेन होती है ना। इंसान ना हो तो फिर वो जेल में ज़रूर हो, वो रात गायब होकर उड़ जाए वहाँ में। तो मैं खान साहब का कोई अफसानवी करैक्टर नहीं बना सकता, लेकिन उसकी दिलेरी, वो जिस तरह जेल में बैठा हुआ है वो सारी दुनिया देख रही है, वो कहता है मैंने माफ़ी भी नहीं मांगनी, ठीक है। लेकिन ये बीमारियाँ डेंजरस हैं और मेरा ख्याल है इस पर नोटिस करना चाहिए हमारी जो हुकूमत है और जो तिब्बी माहिरीन हैं उनको फोकस करना चाहिए। खान साहब को बाकायदा ट्रीटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स के मुतल्लिक भी कहा गया था उनके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। मगर बाद में जो हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में उसके मुतल्लिक क्या बात की वो सबको पता है कि वो ब्लड टेस्ट जो थे वो खैर अब मैं क्या इस पर डिटेल में बात करूँ, लेकिन फैसल वाडा ने कहा जी ये मेरे घर में वो खून जो है वो लिया गया, वो किसका खून था और कैसे उसको मैनिपुलेट की गई चीज़ें वो सबके इल्म में है। तो जहाँ तक बनी गाला या खान साहब को बाहर भेजने की बात है, बाहर तो वो कभी नहीं जाएगा, मेरा नहीं ख्याल है। अल्लाह ताला हर एक को ज़िंदगी दे, वो 4 कंधों से बाहर जा सकता है, उसको आप अमेरिका भेज दें, कहीं भी भेज दें, वो बाहर वैसे नहीं जाएगा। मुझे ये लगता है उसके बारे में जितना मैं उनको स्टडी किया है, या हर लीडर को हम स्टडी करते हैं, जितना उनके बारे में सुनते रहते हैं, उनकी जो हालत है हम देखते रहते हैं, तो बाहर तो वो नहीं जाएंगे। हाँ, बनी गाला की अगर बात है
تو میرا نہیں خیال کہ وہ بنی گالا بھی جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب بنی گالا جائیں گے. ہاں پرابلم از دیئر, پرابلم از جینون. اب اس کو کیسے گورنمنٹ نے ڈیل کرنا ہے وہ گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے, کیسے طبی ماہرین ان کا علاج کرتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ آفٹر 70s آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. بلکہ آفٹر 50s پاکستان میں کہا جاتا ہے, اللہ معاف کرے, کوئی بھی بیماری بالخصوص جو ٹیومر ہوتا ہے وہ ایک خاص ایج کے بعد وہ تقریباً اس کے کتنے پرسنٹیج, اگر کوئی ڈاکٹر میرا پروگرام دیکھ رہا ہو تو وہ مجھے بہتر بتا سکے گا کہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے جو والدین ہیں جو جیل میں اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کریں. عمران خان کے لیے بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, صحت دے, اور پاکستان کے ہیرو رہے ہیں, انہوں نے بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی مختلف شعبوں میں. تو ہم کسی کی خدمات کو, سروسز کو اگنور نہیں کر سکتے. آج شوکت خانہ میں دنیا جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے وہاں سے علاج کروایا اور لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں. یقیناً وہاں پیسے بھی لیے جاتے ہیں لیکن صاحب سرور لوگوں سے لیے جاتے ہیں. خیر میں ٹاپک کو ڈیٹیل نہیں کرنا چاہتا, مختصر یہ کہ خان کا پرابلم جو ہے بیماری کا اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اور پھر اگلی خبر عظمہ بخاری صاحبہ کی ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت پنجاب میں اور کے پی میں بالخصوص اب صدرن پنجاب کی طرف سیلاب کا رخ ہو چکا ہے, لیکن جو پنجاب اور کے پی میں تباہی آئی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. عظمہ بخاری اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اپنے بیانات کی وجہ سے یوزلی ٹی وی اور میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ آج ایک بچہ بار بار مریم صفدر کے گالوں پہ ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا, کیا یہ واقعی وہی ہے؟ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سلانٹی مریم صفدر کے منہ میں ڈالی. یہ محبتیں وہ اپنی محنت سے کما رہی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے. مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی چیف منسٹر ہے. میں 45-47 کی بات نہیں کرتا, وہ کتنی پاپولر ہیں کتنی پاپولر نہیں ہیں یہ فیصلہ عوام مجھ سے بہتر سمجھتی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھائی میں کہتا ہوں, میں ہر ایک کا ویل وشر ہوں اور اس سے اللہ ہدایت بھی دے, مجھے بھی اللہ ہدایت دے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ اس طرح کے بیانات جو ہیں نا, آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, کسی انفارمیشن منسٹر کو لے لیں, کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آتی. مجھے نہیں لگتا کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں کہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے, مال مویشی, زندگی, جانیں, فصلیں, ہر چیز برباد ہو گئی, اربوں خربوں کا لوگوں کا نقصان ہوا. بالخصوص کسان تو گزشتہ 1.5-2 سال سے پہلے ہی بہت مصیبت میں ہے. کبھی گندم کا ریٹ, کبھی دیگر اس کو مسائل, کبھی کھاد مہنگی ہو جانا, کبھی اس کے میں کیا کہتا ہوں اس کی محنت کا نا اسے پھل نہیں مل رہا. یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس پر اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی ان کے گالوں کو بار بار ہاتھ لگا کے دیکھتا رہا اور یہ پھر انہوں نے سلانٹی منہ میں ڈالی, یہ میرا خیال ہے یہ موقع نہیں. یہاں کوئی عید شو ہو, کوئی خوشی کا موقع ہو, یہ مصیبت گزر جائے تب آپ اس طرح کی ہزاروں باتیں کر سکتی ہیں. ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو صدرن پنجاب کی طرف سیلاب کا رخ ہے, جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں, بلکہ لاکھوں لوگ اور بالواسطہ اور بلا واسطہ تو کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں, آپ نے اس کے لیے کیا پالیسی بنائی ہے, ان کے لیے پلاننگ ہے, کیمپ کتنے لوگوں کو پرووائڈ ہیں, کھانا پینا, ان کی اشیاء خورد و نوش کتنے لوگوں کو دی جا رہی ہیں, گورنمنٹ اس پہ کتنی ایکٹیو ہے, دیٹ شوڈ بی یور فوکسڈ. گالوں کو ہاتھ لگا لیا اور وہ پاپولر ہو گئیں, انہوں نے یہ کپڑے پہنے, اور جو مریم نواز کے کپڑوں پہ اعتراض کرتے ہیں ان کی مائیں تو کپڑے پہننا پسند نہیں کرتی. میرا خیال ہے یہ ارریلیونٹ اور آؤٹ آف سبجیکٹ ٹاپک ہیں, اور اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی لوگ انسپائر ہوتے ہوں گے. میں تکلیف میں ہوں, میرے ساتھ عمران خان صاحب ہی آ کے بیٹھ جائیں, ایک طرف نواز شریف صاحب آ کے بیٹھ جائیں, میں دیکھوں گا ہی نہیں. میں ایسے دیکھوں گا, میں کہوں گا یار ٹھیک ہے میری تکلیف دور کرو. تکلیف بہت بری چیز ہے اور یہ اللہ ہی دور کرتا ہے, انسان نہیں دور کرتا. اور پھر سب جو تیسری خبر ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں, ایک تو صدارتی نظام پہ انہوں نے بات کی, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اچھا, جیسے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, ان کی پارٹی کے اندر سے بھی شدید ریئیکشن آیا, پیپلز پارٹی کا بھی ریئیکشن آیا. اچھا, جو علی امین گنڈا پور کے پارٹی کے ناقدین ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے ناقدین ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں طرف پچ کے کھیل رہے ہیں, اور یہ اس طرح کے بیانات دے کر ان نیشنلسٹ پارٹیز کو یا نیشنلسٹ قوتوں کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں جو کل کو پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کر سکے. جیسے اے این پی ہے, وہ کالا باغ ڈیم کی شدید مخالفت کرتی ہے, اور اس کی آج بھی جو ایک وجہ شہرت ہے, جو بھی ان کے سپورٹر ہیں چاہے ہزاروں میں یا لاکھوں میں, وہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی یہ مخالفت میں سیاسی جماعت کا ایک بیسک ایجنڈا, ہم کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے. تو اس طرح کے جب علی امین گنڈا پور بیانات دیتے ہیں تو وہ اینٹی پی ٹی آئی پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایس سی او کی کانفرنس سے پہلے شہباز شریف صاحب
ناروال ڈسٹرکٹ گئے تھے, وہاں انہوں نے کہا تھا کہ جو کلائمیٹ چینج ہے, جو موسمیاتی تبدیلی ہے, ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہمیں واٹر ریزرویئر بنانے ہیں, ہمیں ڈیمز بنانے ہیں. تو کہا گیا ہے کہ علی مین گنڈا پورنا ماؤتھ پیس بنے ہیں شہباز شریف کا. انہوں نے ان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا اور نون لیگ کے جذبات کی ترجمانی کی. حتیٰ کہ نون لیگ کی جو اتحادی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے جو سندھ کے بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے نثار کھورو صاحب, انہوں نے کہا تھا چیپٹر ہیز بین کلوزڈ, کوئی ضرورت نہیں ہے کالا باغ ڈیم پر بات کرنے کی. اور سندھ سے جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں یا سینئر لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, وہ کہتے ہیں اٹس اے ڈیڈ ہارس, یہ تو مری ہوئی بات ہے, مرا ہوا گھوڑا ہے, اس کو کیوں زندہ کر رہے ہو. اور اسد کیسر جو سابق اسمبلی کے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کی اپنی سوچ ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت چیلنجز تو ہیں گلوبل وارمنگ کے, ہمیں واٹر ریزرویئر بنانے پڑیں گے, لیکن میں خود اس حق میں ہوں کہ تمام صوبوں کے اعتماد میں لے کے بنانے پڑیں گے. وہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ رضی دادا, وہ ایک پروگرام میں ان کی حالت غیر ہو گئی, وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو گئے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان کی تصویر چلائی جو ان کو پی ٹی وی سے معطل کر دیا کہ انہوں نے سندھیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی. انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی غیر مناسب کی تھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی طرح کے جی ڈیم نہیں بننے دیتے, سندھو نہ دیسو, عجیب ان کی حالت ہو گئی تھی. اچھا جب میں نے وہ کلپ دیکھا میں سمجھا ان کو کوئی خدا نخواستہ مرغی کا دورہ پڑ گیا. مجھے بھی ٹینشن ہوئی, لیکن جب میں نے آواز اونچی کی تو میں نے پھر مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں یہ کچھ اور ایشو ہے. تو ڈیم بننے چاہیے, میں خود اس حق میں ہوں, ڈیم بننے چاہیے, لیکن ڈیم تمام جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو اعتماد میں لے کے بننے چاہیے. اور جہاں تک بات ہے علی مین گنڈا پور کی دوسری سٹیٹمنٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ جی صدارتی نظام جو ہے نا ملک میں نافذ کر دیا جائے. یہ بات تو عمران خان بھی کرتے رہے ہیں. صدارتی نظام, دیکھیں بات یہ ہے کہ صدارتی نظام کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ون مین سسٹم ہو اور وہ پاکستان کو آگے لے کے چلے. ابھی سہیل برائے صاحب جو کافی کنٹروورشل بھی ہو گئے تھے, لیکن ان کے کالمز میں سے ہمیں یہ بھی محسوس ہوا پڑھ کے کہ اداروں کے اندر ایک ایسی اپروچ ہے. وہ کہتے ہیں یار جب کرنا سب کچھ ہم نے ہے تو ہم یہ جو ہمارے ساتھ سو کالڈ پولیٹیکل ایک لیڈرشپ جڑی ہوئی ہے, یہ اچھا کرتی ہے برا کرتی ہے, کرٹیسزم ہم پہ ہوتا ہے, اچھا کرے تو ساری اپریسیشن یہ لے جاتی ہے, لیکن کر تو سب کچھ ہم نے ہیں, تو ان سے بھی جان چھڑائی جائے. یہ سہیل صاحب کے کالم بالکل موجود ہیں ان کی پالیسی کے اندر کہ اداروں کے اندر یہ پالیسی ہے. تو اب علی مین گنڈا پور بھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی صدارتی نظام آ جائے. اس پر فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا, میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور بجائے عمران خان کو باہر لانے کے یا پارٹی کارکنان کے لیے ثانیہ پیدا کرنے کے, وہ اس طرح کی غیر ضروری بحث کیوں چھیڑے. اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ علی مین گنڈا پور کی پالیسی ہو سکتی ہے, ہماری پالیسی نہیں ہے کہ صدارتی نظام لایا جائے. لیکن میرا خیال ہے ایک سوچ اس وقت پنپ رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے متعلق جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب پارٹی کی پالیسی کے بڑے قریب ہیں, یعنی سمجھتے ہیں پارٹی کی پالیسی کو. انہوں نے ایک نجی پروگرام میں بھی کہا ہے کہ 2027 تک جنرل عاصم منیر ادھر ہی ہوں گے. تو اب اوپر سے صدارتی نظام کی بات اور ڈیلیورنس بھی, اور چائنا جانا, چائنا میں کس کو زیادہ پروٹوکول ملا, اور پاکستان کے ساتھ اس وقت ڈیل کون کر رہا ہے. امریکہ ہے تو وہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, چائنا ہے تو آپ کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, اکنامک چیلنجز ہے تو ملٹری لیڈرشپ دیکھ رہی ہے. حتیٰ کہ میں اس چیز کا سخت ناقد ہوں کہ ملٹری کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سیلاب ہے تو آپ کی فوج جو ہے اب وہ سیلابی علاقوں میں جا رہی ہے, آپ کی سول بیوروکریسی کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کی جو ملٹری وہ جو سول لیڈرشپ ہے وہ کشتیوں میں بیٹھ کے وہ گالوں کو ہاتھ لگا رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی میں نے یہاں پر یہ کر دیا, علی مین گنڈا پور کہہ رہا ہے میں نے وہ کر دیا, میں پہاڑوں کے اوپر چڑھتا ہوں تو مجھے کوئی دیکھتا نہیں. لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے جو عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں. جب بھارت حملہ کرے تب آپ کی ملٹری سیلاب ہے, تب آپ کی ملٹری امریکہ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہو آپ کی ملٹری لیڈرشپ وہاں جاتی ہے, چائنا میں ایس سی او کانفرنس ہو وہاں آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے, آپ کے اکنامک چیلنجز کو ملٹری لیڈرشپ دیکھے, ملک کے سارے سسٹم کو, ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹ کو, وار اگینسٹ ٹیررزم کو آپ کی ملٹری دیکھے, اس کی لیڈرشپ ڈیل کرے. تو پھر صدارتی نظام کی بات ہو سکتا ہے, یہ بھی پروسیس پائپ لائن میں ہو کہ پھر یہ کیوں اتنا خرچہ کرنا, یہ الیکشن کروانا, ایم پی ایز ایم این ایز بنانا, یہ کرتے کیا ہیں. تو یہ سوچ پنپتی ہے, پنپ رہی ہے اور پنپ بھی رہی ہے, اور یہ سوچ کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے اس وقت تک ریالٹی بیسڈ ہے. آپ کے سیاستدانوں نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ باقی خان پاپولر ہے, خان پاپولر ہے, ہو سکتا ہے کل کو خان بار آ کے صدر بن جائے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.